हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात करेंगे। शेख मंजूर साहब से आज जिन इश्यूज पर बात करनी है वो ये कि एससीओ समिट जो हुई उसके साथ साथ जो अमेरिका से रिएक्शन आ रहा है, ट्रंप साहब ने जो कुछ लिखा है अपने ट्रुथ सोशल पर, उसके क्या मानी है, और जिस तरह से वहां परेड हुई, फौज की परेड, जिसमें भारत नहीं रहा, मोदी जी वहां से पहले वापस आ गए, उसके क्या मानी है। उसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अभी इस वक्त की जो अहम हेडलाइन है वो तीन चार मैं बता देता हूं। ट्रंप ने कहा है कि हमास के साथ हम बहुत ही संजीदा बातचीत में मशगूल हैं और कई जो हॉस्टेजेस हैं वो मारे जा चुके हैं। उधर ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो जिसको पेंटागन कहा जाता था, उसको अब डिपार्टमेंट ऑफ वार कहा जाएगा, यानी जंग करने वाला डिपार्टमेंट। और उसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जिसमें यह समझने की कोशिश है। हमास का कहना है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इस जुल्म को रोकने के लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ईरान ने इजराइल का जो नॉन प्रोलिफरेशन जो क्रेडिबिलिटी है, डिमोना में कहा जा रहा है कि वहां कुछ और न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी है, वहां एक्टिविटी है, उस पर भी ईरान ने कहा है कि ये पूरी दुनिया की साइलेंस का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। तो क्या कुछ है हालात, उनको हम समझ रहे हैं शेख मंजूर साहब से। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या कभी आपने किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से ऐसी जबान सुनी है जो ट्रंप ने लिखी है। ट्रंप ने कहा कि हमने रूस और भारत को चीन के लिए खो दिया है और इनको एक तरह से अगर तर्जुमा किया जाए, इन तीनों को जहन्नम में जाएं या जहन्नम में भी साथ रहें, पोस्ट्यूमसली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्या आपने कभी किसी सियासतदान से इस किस्म की जबान सुनी या पढ़ी है? देखिए, ये जब से ट्रंप आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं दूसरी बार, तो उस वक्त उसके बाद दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। जो चीजें थ्रू डिप्लोमेसी हल करने की कोशिश की जा रही है, कन्फ्रंट्रेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है, वो अब नहीं रहा है। अब जिस तरीके की लैंग्वेज है इस्तेमाल, दूसरी बात, जो 35 साल अमेरिका अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड में जब से कोलैप्स हुआ ये, अब पहली बार जो चाइना था, इट ऑलवेज मेंटेन लो प्रोफाइल, लेकिन पहली बार उसने असर्ट किया है, एक पावर के तौर पर वो उभर गया है, और उसने ये असर्ट किया, जो इसका एससीओ और उसकी मिलिट्री परेड जो थी, कि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि जिस तरीके से वहां पर मीटिंग हुई, पुतिन की हुई है, किम की हुई है, जी जिनपिंग की हुई है, वो एक खतरे के लिए, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग सामने आ गए हैं। जो पहले पीछे चल रहा था वो सामने आ गया है, और यही फ्रस्ट्रेशन है जो ट्रंप अब एक्सप्रेस कर रहा है कि उनको जाने दीजिए। हालांकि इसमें भी जो इंडिया का रोल है वो एससीओ तक ही महदूद रहा। वो जो है, जो इनकी मिलिट्री माइट थी, जो इसमें परेड हुई थी, जिसमें तकरीबन 20 के करीब हेड्स ऑफ स्टेट इन गवर्नमेंट ने हिस्सा लिया, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं रहे। लेकिन एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है वेस्ट के लिए कि उनको कोई चैलेंज कर रहा है, और ये चैलेंज इतना कमजोर नहीं है उनके लिए, बड़ा दर्दसर बन सकता है इन फ्यूचर। यही वजह है कि ट्रंप अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है, और ये कहा कि इनको जो भी करना है कीजिए, लेकिन उसमें जो उसकी यूक्रेन पॉलिसी थी वो भी शिफ्ट हो गई है। जो वो पहले इसको पीस की तरफ लेने की कोशिश कर रहा था,
اب وہ بات نہیں رہی ہے، کیونکہ اب ٹرمپ بھی مخول بن گیا ہے۔ جو آدمی جو صدر کہہ رہا تھا وہ ایک دن میں یوکرین وار کو ختم کرے گا، 2 میٹنگیں کرتے کی، اور اس کے علاوہ اس کے جو ایڈوائزرز ہوئے، اسپیشل ایڈوائز، کئی بار رشیا گئے یا ان کے ملے، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں نکلا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے جو ٹیرف وار شروع کیا، آل اوور ورلڈ کیا ہے، اس سے پریشانیاں ساری دنیا میں اتھل پتھل مچ گئی ہے، اور ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں اب ان کو، جو ان کے کلوز الائز بھی ہے، اگر وہ رہیں گے بھی، لیکن ان میں بھی ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے ایک نئی چینج آ رہی ہے، سارے انٹرنیشنل سیٹ اپ میں آ رہی ہے۔ یہ چینج کہاں پر رک جائے گی یہ تو بہت یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ چیز طے ہے کہ چائنا جو پچھلے 35-40 سالوں سے سائلنٹلی کام کر رہا تھا تو expand its approach, expand its influence، اس نے تھرو BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو یا جو قرضے دے رہا تھا، دوسرے تقریباً 40-50 ممالک ایسے ہیں جن کو انہوں نے قرضے دیا، ان کے جو ہے اکنامک سچویشن جب وہ خراب ہوتی تھی تب انہیں مدد کی ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ایون مالدیوز ہے، اور اس کے علاوہ افریقن نیشنز میں یا سینٹرل ایشین کنٹریز میں جس طریقے سے اس نے مدد کی، اس نے پہلے اپنی جگہ وہاں پر بنائی ہے، اور اب وہ اتنی طاقت کے طور، پہلے وہ اکنامک کے ذریعے داخل ہوا، اب وہ جو پریڈ میں انہوں نے دکھایا اپنی ملٹری مائٹ، جیسے JF-17 JF اور دوسرے یا میزائلز کی نئے رینج دکھائی، وہ اب یہ باور کرنا چاہتا ہے دنیا کو کہ ہم آپ کو ملٹری اکوپمنٹ بھی سپلائی کریں گے، جس بھی ہمیشہ ڈومیننس رہی ہے یورپ، امریکہ اور کسی حد تک رشیا کی رہی ہے۔ لیکن چونکہ رشیا خود وار میں انوالو ہے پچھلے 3 سال سے بھی زیادہ، اب اس میں وہ شمتا نہیں رہی ہے، جبکہ چائنا، ایون رشیا نے یہ ایکسپٹ کیا کہ چائنا ہی ہے نیو ورلڈ آرڈر میں جو US کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے، کنفرنٹ کرتا ہے، وہ چائنا ہے، اور ہی از ریڈی ٹو پلے اے سیکنڈ فیڈل رول اس میں۔ یہ ایک سامنے، چونکہ اس وقت رشیا ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے 2-3 کنٹریز میں، اس میں ایک ہے چائنا، نارتھ کوریا جو اس کو سپلائی بھی کرتا ہے اپنے جو جوان جو وہاں لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اس کا بھی وہ فائدہ لے رہے ہیں، اسی لیے ان کے ہاں وہاں پر پہلی بار جو ہے کیم اس اتنی بڑی فنکشن میں اٹینڈ ہوا، یہ پہلی بار اس نے کیا ہے، ڈسپلے کیا، اور ان کی جو ملاقات بھی رہی وہ اس لحاظ سے اہم ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ جو ابھی بیٹھا نہیں، یہ کیوس ہے، ٹوٹل پولیٹیکل کیوس ہے، انٹرنیشنل سینیریو میں یہ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، اب یہی بات شیخ صاحب، ایسے وقت میں جبکہ امریکہ کی کمزوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، یمن جیسی چھوٹی طاقت ان کے مقابلے میں آج تک انہیں ریبلز کہہ کر کے پکارتے ہیں، ٹیررسٹ کہہ کے پکارتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بات چیت کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور اسے واپس جانا پڑتا ہے ریڈ سی سے۔ ابھی خبر آ رہی ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم حماس سے بہت سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں۔ سنجیدہ بات چیت ٹیررسٹ سے ہو سکتی ہے کیا؟ یعنی ان طاقتوں کو یہ ایک طرح سے ریکگنائز بھی کر رہے ہیں ایسے وقت میں جبکہ امریکہ، نہیں میں دوسری بات سمجھ رہا ہوں، امریکہ جب ایسی حالت میں ہے کہ اس کی کمزوری غزہ میں بھی اور یوکرین میں بھی سامنے آ چکی ہے، اس کے باوجود ٹرمپ کا اس طرح سے بیلیگرنٹ ہونا، اس طرح سے ایگریسو ہونا، اور اپنے یہاں کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو ڈپارٹمنٹ آف وار، یعنی اپنے ایگریسونیس دنیا کے سامنے رکھنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا خود امریکہ کے فائدے میں ہے کہیں؟ دیکھیے، یہ سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی یہ سچ ہے،
امریکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا یہ جو ہے پاور سمجھتا تھا، اور پاس میں بھی انہوں نے ایسا کیا جو ان کی مرضی تھی، چاہے اس میں یونائٹڈ نیشنز ہے، کسی کی پرواہ بھی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے ابھی وہ جو ہے اسی سنڈروم میں ہے، وہی سنڈروم ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ بھی مانے گا وہ بھی مانے گا، نہیں مانیں گے تو ہم ان پر بمباری کریں گے، ان کو تہس نہس کریں گے۔ وقت بدل گیا ہے، وقت بدل گیا اب چھوٹے۔ اور دوسری بات، جو ٹرمپ کے آنے سے جو چیز پردہ نشین تھا، جس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنے جو اس نے سٹیٹمنٹ آئے دن، مثلا آپ دیکھیے انڈیا پاکستان پر اس نے 32 سے زیادہ سٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ یوزولی پریزیڈنٹ ایک آدھ بار سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس کی پھر میننگ بھی رہتی ہے، جب آئے دن وہ یہی کہتا ہے، آئے دن وہ ایران یوکرین یہ وار کر رہا ہے، آئے دن وہ ایران۔ اب دیکھیے آج ایران نے ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیا کہ اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو اگریسر قرار دینا چاہے چونکہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یو این سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ جو ہے جنرل اسمبلی کو، اس کو بھی یہ خط لکھا جو وزیر خارجہ نے وہاں پر کیا ہے۔ یہ دکھا رہا ہے اب ان پر بھی لوگ نا جو پہلے چپ ساتھ لیتے تھے وہ بھی اب ان کو کانفرنٹ کرنے لگے۔ دوسری بات جو ہے، یہ لوگ ڈپلیسٹی چلاتے تھے، ایک طرف سے کہتے تھے وار، دوسری طرف سے وار مشینری اسی کو دیتے تھے تاکہ انیمی کو ختم کرے۔ یہ اب سامنے جو ہے پتے کھل گئے سارے، کوئی ان پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے۔ میٹھی میں جو یہ کہتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے جس طریقے سے پہلے ٹیرف وار شروع کیا اور اس کو لگ رہا تھا اب جب ڈیفائنس ہونے لگی، چھوٹی چھوٹی کنٹریز سے بھی ڈیفائنس ہونے لگی۔ اب دیکھیے انڈیا نے جیسے بھی انہوں نے بھی کہا ہم نہیں کریں گے، آپ کو جو اتنا دیتے ہیں آپ کو نہیں کرنا۔ چائنا کو 3 مہینے کا فردر دیا اس نے یہ ریلیف، دوسری کنٹریز میں کچھ کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو امریکہ کی امیج تھی ایز اے بگ سپر پاور وہ ختم ہو گئی ہے، اور لوگ دوڑ رہے۔ آپ دیکھیے یہی جو ایس سی او سمت ہے، اس میں 3.5 بلین لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی یعنی کہ نصف، تقریباً نصف دنیا جو ہے وہ اس کے ہے، اور انہوں نے جو شمولیت کی آرمی پریڈ میں وہ دکھا رہا ہے they are aligned with China not with US۔ یہ بہت ایک مسئلہ بن گیا ہے یو ایس کے لیے، جو وہ ابھی بھی اپنی اسی میں ہے کہ وہ بڑے پاور رہے ہیں، اپنے وہ جو پرانے جاگیردار تھے نا، جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ابھی بھی جاگیر چلتے، نیچے سے وہ کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ یہی امریکہ کا۔ اب دیکھیے ایک اور چیز، آپ دیکھیے اس میں بھی جو سب سے زیادہ وہ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں وہ فلسطینینز کی کر رہی۔ کل ہی ایک رپورٹ آیا جو میں نے پڑھا کہ ایک طرف اسرائیل غازہ میں یعنی کہ اپنی فوجی کارروائی شروع کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اسے ویسٹ بینک میں بھی ایسی ہی کارروائی کرنے کی اجازت دی ہے، وہاں بھی وہ ملٹری ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جو ان کے دوست بھی ہے، آپ نے دیکھا خود بھی، جو ان کے کلوز الائز بھی ہے وہ بھی ایک ایک کر کے دور ہوتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے بیان دیتا ہے نیتانیاہو، یورپین یونین، ان کے دماغ ان کا یعنی کہ سٹیا ہو گئے ہیں، یا اس طریقے سے وہ دکھاتا ہے ایروگنس، اس کی ایروگنس دکھاتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا ہے انہی کے سپورٹ پر وہ آج تک سروائیو کیا، ورنہ اس کو حماس یا یہ جو دوسرے ہیں وہ اس کو کھا جاتے کب کے۔ اب انہی کا، اب اس نے یہ رپورٹ آئی ہے کہ ویسٹ بینک میں بھی جو کارروائی ہے اس کو بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپروو کیا۔ ساتھ ہی ایک رپورٹ یہ بھی آیا جو ویسٹ بینک میں کرسچنز رہتے ہیں
اس کے خلاف جو یو ایس کا انوائی وہاں پر تھا، اس نے بڑی یعنی کہ اسرائیلی حکومت کی بڑی یعنی کہ ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ان کو وہاں ہے۔ ایک تو یہ طرف یہاں ہے، دوسری طرف یہ دو واحد کنٹریز ہے جو اگینسٹ انٹرنیشنل نارمز کام کر رہے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ نہ یو این کیا، جب کوئی یو این کرتا ہم یو این سے نکلیں گے، جب یونیسکو کیا تھا ہم یونیسکو سے نکلیں گے، جب وہ کورٹ نے کیا نہیں ہم کورٹ کو نہیں مانیں گے۔ کسی یہ جو ہے یہ فری اسٹیٹ سے قسم کے ہے، جن کو کوئی بھی ان پر کوئی بھی یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم جو بھی کریں وہی صحیح ہے۔ ایسا نہیں چلتا ہے انٹرنیشنل لا میں۔ ہر ایک چیز ایک بار چلے گا، دو بار چلے گا۔ جب اب جو نیا سینیریو آیا ہے، اب خاص کر دو وارز میں جو ایران اسرائیل وار، اس نے سینیریو چینج کیا۔ اب یہ بھی آیا ہے، کل ایک عرب نیشن جو کہیں نہ کہیں ابراہم اکارڈ کے پہلے بھی تھے ان کے، تو جو اس کے نزدیک آئے تھے انہوں نے بھی کنوے کیا ہے کہ آپ نے ابراہم اکارڈ میں لکھ کے رکھا تھا کہ ویسٹ بینک میں ہم کوئی بھی نیو سیٹلمنٹس نہیں کریں گے۔ وہ بھی اس پر کچھ لوگوں نے اس کو وڈرا کیا ہے اپنے یہ جو ڈپلومیٹس، اور یہ ایک قسم کی فرسٹریشن وہاں بھی ہے، اسرائیل میں بھی ایک قسم بڑی فرسٹریشن یہاں ہے، چونکہ ٹرمپ کو یہ تھا جو وہ بولے گا آمنا صدقنا سارے کریں گے اور کہیں گے نہیں جی آپ نے کہا، جو بس بڑے صاحب نے جو کہا وہ ہم ماننے کو تیار ہے۔ وہ اب اس میں چھوٹی چھوٹی کنٹریز کو ڈیفائی کرنے لگے ہیں، وہ ڈیفائنس دکھا رہے ہیں، وہ ابھی ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کبھی بھی آپ دیکھیے ہمیشہ یہ تھا کہ امریکن کسی کو ہاتھ نہیں لگانے کی ضرورت ہے، وہ ڈرتے تھے، چاہے وہ عرب تھے چاہے ایشین تھے، سب ڈرتے تھے بھئی امریکن ہے یہ۔ لیکن دنیا بدل گئی ہے۔ they must see now the stark reality that new world order is emerging، جس میں چائنا نئی دنیا کا نظام ابھر رہا ہے۔ یہ بات آپ نے کہی اور یہ بھی بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل ہی دو ایسے ملک ہیں جو تمام انٹرنیشنل قانونوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان کا ایروگینس جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، ان کا ایروگینس کم نہیں ہو رہا ہے، ادھر ریزسٹنس گروپس جو فلسطین کے خلاف لڑنے والے ہیں وہ دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایس سی او کے نام سے اتنا بڑا ایک طرح سے 20-22 ملک وہاں پر تھے، ان کی موجودگی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ چین کے ساتھ ہیں۔ تو اتنی بڑی تبدیلیاں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور یہ دیوار کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ رائٹنگ آن دا وال وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا کچھ ہوگا آگے، کیا ہونے والا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اسی ایس سی او میٹنگ میں ایران نے جو ریزولوشن کہا تھا کہ ان پر حملہ کیا گیا، اس کا مینشن بھی کیا گیا۔ ہاں بالکل، یہ پہلی بار یہ ہوا ہے، دو تین چیزوں کا ہوا ہے۔ وہ ایک 20 کنٹریز اور اس میں جو آبزرورز کے ساتھ ملا کے جو تھے 20 کنٹریز ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور ایران اور اس کے بعد جو میٹنگ کے بعد چائنا، ایران، رشیا، پاکستان کی ایک میٹنگ بھی رہی جس میں ریجنل سیکورٹی کے بارے میں بات ہوئی، جس میں افغانستان کے مسئلے کے بارے میں بات ہوئی۔ افغانستان کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی لائن پر آ جائے، جو وہ کبھی کبھی ادھر ادھر، حالانکہ جیسے پتہ چلا کہ ایران وار میں ان کے بہت سارے لوگ انوالو تھے، انہوں نے اسپنیج میں، سپائنگ میں، اس کے بعد ملک بدری کا ایک مسئلہ شروع ہوا۔ اسی طرح پاکستان یا دوسرے کنٹریز میں اس کو روک لگانے کے لیے یہ ان کو پتہ ہے ان سے زیادہ، اس لیے کہیں نہ کہیں وہاں بھی تھوڑا جو ہے مینڈ ہو رہا ہے وہاں پر سسٹم۔ اور اگر یہ بن گیا ہے، سسٹم بن گیا ہے جس کی اب ملنا اٹ سیلف از اے فرسٹ اسٹیپ۔ یہ جو ہے ایک جو ہے یہی جو ہے ایشیا سے آپ دیکھیے بائی اینڈ لارج ختم ہی ہو رہا ہے امریکہ۔
اب ان کا واحد ملک تھا انڈیا. انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا، جس طریقے سے ہینڈل کیا اس مسئلے کو، اب جو خود ہی یہ کہتا ہے دوریاں ہو گئی اتنی، اب ان کو ریپیئر کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. ایک تو یہ ہے. اب کون رہا ہے ان کا ایشیا میں؟ دیکھیے کون سا ملک ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ کوئی نہیں ہے. ایشیا میں کوئی نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں ان کے جو دوست ہیں وہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں عوامی سطح پر، ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. تو اس میں اب کوئی بھی نہیں ہے. اب وہ کر ہی نہیں سکتے کچھ، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. ان کی بھی حالت ہے. اب صرف واحد جاپان تھا اور ساؤتھ کوریا تھا. جاپان پر بھی اس نے جو ٹیرف لگایا اور ساؤتھ کوریا پر بھی. اور ساؤتھ کوریا کے بارے میں جو ہے اس پر جس طریقے سے وہ پہلے دکھا رہے تھے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تھی تو اس نے ایک بڑا سٹرانگ پوزیشن لی تھی ساؤتھ کوریا کے. نینسی پولسی تھی جو سپیکر تھی، وہ گئی بھی وہاں. اس کے بعد یہ، لیکن یہ وہاں پر کنفرنٹریشن کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ نہیں چاہتا. ایون یہ چاہتا تھا، اس کی یہ چاہت تھی کہ یوکرین میں بھی اس نے کئی بار ریزولوشن دیا ان کو کہ بھائی آپ چھوڑیے یہ جو علاقہ ہے جس پر اب قبضہ کیا ہے رشیا کو، اس کو آپ بھولیے ابھی تک فار ٹائم بینگ، فی الحال آپ سیز فائر کیے. وہ اس کے اپنے الائز نے نہیں مانا، کیونکہ ان کا جو پرسپشن ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس سے. وہ کہتے ہیں یہ اگر ہم نے مان لیا تو یہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوا، ہم کیا کریں گے. بالکل ان کی ڈفرنٹ پرسپشن ہے. وہ شیخ صاحب لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا سوال اس وقت یہ ابھر رہا ہے کہ مودی جی جو ٹرمپ کے دوست سمجھے جاتے تھے، یا مودی جی اپنے آپ کو دوست بتاتے رہتے تھے، مودی جی کے کچھ تصویریں آئیں ایس سی او سے بھی کہ وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جی پنگ نے آگے اشارہ کر دیا، یا یہ ہر ایک کے گلے پڑتے ہیں بالکل مودی جی. وہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا بہت سے ملکوں میں. تو ابھی اس وقت جو یہ امریکہ سے دوری نظر آ رہی ہے بھارت کی، کیا یہ کوئی پرماننٹ کوئی چیز ہوگی یا وقتی طور پر؟ کیا لگتا ہے، کیا بھارت کیا امریکہ سے دور رہ پائے گا؟ نہیں، دیکھیے انڈیا اینڈ یو ایس نیچرل الائز ہے. یہ جو پریزنٹ سینیریو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ دیکھیے آپ دیکھیے چائنا کا، دیکھیے چائنا نے گلوان کیا. چائنا نے یہ جو ہے آپریشن سندور ہے، اس میں اوپنلی سارے لوگ کہتے ہیں کس طریقے سے اس نے پاکستان کی مدد کی. یہی چائنا ہے جو دلائی لاما کا بھی ایک فنکشن تھا 90 ایئرز کا شاید ان کا ہوا تھا، تو اس وقت نے اس کا کوشچن کیا آپ مت کیجیے. اسی چائنا نے اسی دور اروناچل پردیش کے 10 یا 12 ولیجز کے نام چینج کیے ہیں. اچھا، اسی چائنا کا ہے. اور یہ جو کارڈ بنا سمپلی بیکاز آف چائنا، بیکاز چائنا ڈومیننس جو تھی، ایک تو ساؤتھ چائنا سی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی رہی تھی. اور اب دیکھیے ٹریڈ میں جو ٹریڈ ہے اٹ از ان فیور آف چائنا، اٹ از ناٹ وائل ایز امریکہ کے ساتھ ٹریڈ بیلنس ہے ان فیور آف انڈیا. ایک تو یہ ہے. دوسری بار یہ جو ہے میرے خیال میں آپ دیکھیے مودی جی کا چائنا اور جاپان کی بنتی نہیں ہے. یہ جو پیریڈ جو کی تھی یہ یہی تھا کہ انہوں نے جاپان کو اس وقت ہرایا، یا کیا اسی کی پیریڈ کا تھا یہ. پہلے مودی جی جاپان گئے، اس کے بعد چائنا گئے. نہ وہ خوش نہ یہ خوش. یعنی کہ آپ سگنل یہ نہیں چلے گا، آپ ڈوئل پالیسی میں یہ نہیں چلے گا آپ پہلے چائنا جاؤ، وہاں جاؤ، یا تو پھر سپریٹ جاتے، دوسرے وزٹ میں جاتے. اور اسی وزٹ میں وہاں سے ہی گئے. یہ جاپان نے بہت ملکوں میں یہ اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے کوشش کرائی. ایسی رپورٹیں سامنے آئیں جن ملکوں کو چین نے اس پریڈ میں انوائٹ کیا تھا، ان ملکوں میں کوشش کی گئی جاپان کی طرف سے کہ یہ نہ جا پائیں. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں جاپان کی جو ایمبیسی ہے اس نے کام کیا اور انہوں نے مودی جی کو ایک طرح سے وہاں سے واپس آنے کے لیے مجبور کر دیا. تو اب یہ ایک بڑا سوال اس وقت یہ ہے
کہ بھارت اس علاقے کا بلکہ دنیا کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے، بڑا ملک ہے، سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے۔ اس ملک کے جو ذمہ دار ہیں، ایک طرف تو چین کے خلاف کویڈ میں جاتے ہیں، دوسری طرف چین کے ساتھ برکس میں رہتے ہیں، ایک طرف جاپان جاتے ہیں اور ساتھ ہی چائنا جاتے ہیں، تو یہ طے کیوں نہیں کر پا رہے کہ ہمارا دوست کون اور دشمن کون؟ کیا وہ ملک زیادہ دیکھیے سکون سے ہیں؟ کیا وہ ملک زیادہ سکون سے ہیں جنہوں نے دوست اور دشمن کو صاف کلیئر کیا ہوا ہے، یا وہ زیادہ سکون سے ہیں جو ڈوئل پالیسی سے چلتے ہیں، کہیں بھی بھروسہ نہیں رہتا؟ دیکھیے یہی جو ہے جب کرائسس کا پیریڈ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے ڈپلومیسی میں، یہاں ہی میچورٹی دکھانی ہوتی ہے۔ جیسے کام رکھنے کی ضرورت تھی، اگر اگر اس نے کہا بھی تھا 10 بار کہتے تھرو ڈپلومیٹک چینلز دے کوڈ ہیو اپروچڈ ڈپلومیٹک، اس کے کانگریس مین ہے، سینیٹرز ہے، ریپبلکن پارٹی کے بہت سارے، دے کوڈ ہیو اپروچڈ۔ اب یہ جو ہے پہلے جو پہلے ڈیموکریٹس تھے وہ بھی برکس کے بارے میں خوش نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ اتنا ماڈریٹ ویو لیتے تھے، وہ ان کے لارجر انٹرسٹ ان کو لگ رہا تھا چائنا از اے بگر تھریٹ ٹو دیم، رائٹلی اور رانگلی فار دیم، سو دے یوز ٹو اگنور، چاہے وہ انڈیا رشیا سے آئل بھی لے، برکس بھی کرے، وہ بھی کرے، یہ چلتا تھا۔ لیکن اب وہ آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے آئیدر مائی وے اور ہائی وے، اس کا کلیئر ہے، یا میرے ساتھ رہو، یہ نہیں چلے۔ اور آج کل کی ڈپلومیسی جو ہے وہ جو ہے جیسے کولڈ وار میں ہم دیکھتے تھے، ایک تھا ویسٹرن بلاک جو تھا، دوسرا تھا کمیونسٹ بلاک، لائنز تھے، اور اسی وجہ سے اس وقت جو ہے جو نہرو، ٹیٹو یا سکارنو، ناصر تھے، انہوں نے نان الائنڈ ورلڈ بنایا، وی آر نائدر ود یو نار ود دیٹ، وی ول ٹرائی ٹو پروٹیکٹ اور اون انٹرسٹ۔ اب یا تو ایک بلاک ہونا چاہے تھا ایسا، وہ تو کولیپس ہی ہو گئے، ختم ہی ہو گئے، وہ تو ہے ہی نہیں، انہی دو میں کھیلنا ہے۔ تو کلیئرٹی شوڈ ہیو بین اس میں یہی کہ، اور آپ دیکھیں میں ابھی چینل دیکھتا ہوں خاص کر جنہیں لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ بھی ان کو یہ اپریہنشن ہے کہ چائنا کانٹ بی اور پرماننٹ فرینڈ۔ اب یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں یہی میچورٹی کا جو ہے نا ٹائم ہوتا ہے ڈپلومیسی میں، ہاؤ ٹو ہینڈل دس میٹر، اس میں یہ جو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیکل کرنا، اب آپ کے بڑے 4 مارکیٹ ہے، 4-5 مارکیٹ ہی آپ کے بڑے ہیں۔ یو ایس وہ خود کہتا ہے کہ میں انڈیا کے لیے بڑا مارکیٹ ہے، وہ انڈیا اس کے لیے بڑا مارکیٹ ہے، یورپین یونین ہے، گلف ہے، اور چائنا اور جاپان یہ جو ہے، انہی مارکیٹس میں اگر آپ چاہے امریکہ کچھ بھی کہے، الٹیمیٹلی دے آر آل ویدر فرینڈس ود یورپ، کیونکہ ان کو وہ مدد کرنے کو تیار ہیں، انہی کی پالیسی، اس میں ہو سکتا ہے ڈفرنسز ہو، دے آر ود دیم۔ اب وہ بھی یورپ والے بھی اس سے خوش نہیں ہے کہ چائنا یہ رشیا سے آئل لے رہا، حالانکہ وہ خود لے رہے، وہ بھی اب ان کو یہ کنونس ہو گیا۔ یہ ہے ایران، فی الحال امریکہ پر اثر تو پڑ گیا، 27 اگست سے یہ امپلیمنٹ ہوا، اس کا 50% کا یہ ٹیرف، اس کا تو امپیکٹ تو بڑھ ہی گیا نا، اس کا نہیں ہے۔ اور اب کب یہ ہو جائے گا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکسپرٹ سمجھتے اٹ میں کم ڈاؤن ٹو 25%، لیکن جب تک ہے 3 مہینے، تو اس پر جو ہے آپ کے ایکسپورٹس جو ہے مینلی آپ کے ٹیکسٹائلز ہے، آپ کا جیمز جویلری ہے، آپ کے شرمپس کا ہے، اور بہت سارے ایسے جو فیلڈز ہے جہاں آپ اس کو، یا کچھ ایگریکلچر کے بارے میں جو کنسیشن وہ چاہتے تھے، کچھ خود ہی ٹرمپ کہتا ہے، انہوں نے کہا ہم 0 ٹیرف لگائیں گے آپ کی چیزوں میں۔ اچھا شیخ صاحب، ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو گودی میڈیا کہہ رہا ہے کہ چین ہمارا پرماننٹ دوست نہیں ہو سکتا، اور آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کا نیچرل الائی ہے۔ یہ نیچرل الائی اتنے 10-12-15 ہزار کلومیٹر کی دوری پر نیچرل الائی ہے، ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات اچھے کیوں نہیں رکھ سکتے؟
کیا ہمیں وہی نیچرل الائی کہتا ہے کہ دشمنی رکھو تاکہ ہتھیار خریدتے رہو اور اپنی اکانومی کا ستیاناش رکھو تاکہ سارا پیسہ آپ کا ہتھیاروں میں چلا جائے؟ ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیے وہ ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ سارے جو آپ دیکھیں اس کانفرنس میں نیپال بھی آیا تھا، مالدیوز بھی آیا تھا، پاکستان بھی آیا تھا، ایران بھی آیا تھا. یہ سب سے بڑی یہ جو ہے گجرال کا ایک ڈاکٹرین تھا، پہلے نیبرز جو ہے ان کے ساتھ ریلیشنز ہمیں اچھے کرنے چاہیے، گجرال ڈاکٹرین تھا. تو اس پر یہ جو اور جب یہ انہوں نے جب آپریشن سندور کے بعد انہوں نے جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن مختلف ممالک میں بھیجے تو اس وقت بہت سارے ڈپلومیٹس نے یہ بھی کہا ہے، جس میں شیو شنکر مینن ہے یا بہت سارے، ان کہا پہلے یہ شروعات اپنے نیبرز سے کرنی چاہیے تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو چونکہ وہ آپ کے امیڈیٹ نیبرز سے بالکل بالکل ان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ہمارا ویو پوائنٹ کیا ہے اور ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کولمبیا بھیجا، کولمبیا اس کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے کسی افریقن کنٹری میں بھیجا. ٹھیک ہے، وہ تو اس حد تک ہوا کہ وہ ملک بھی جو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، دور دراز میں افریقہ میں اور کہاں کہاں وہاں بھی بھیج دیا. ایسا لگا کہ شاید ملکوں کی تعداد بڑھانی تھی یہ بتانے کے لیے کہ اتنے ملکوں میں ہمارے لوگ گئے، لیکن کہیں سے بھی کوئی ہمارے سپورٹ میں کوئی بیان نہیں آئے. یہ ایک طرح کی ناکامی دیکھی جا رہی ہے. اب اس علاقے میں ہاں جی اس علاقے میں بھارت کا رول کیا رہے گا؟ کیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا چلے گا یا امریکہ کے ساتھ ہی جانے میں جو روزانہ ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے، اس کے ساتھ جانا بہتر ہے؟ دیکھیے دو چیزیں امریکہ کے لیے بھی اگر دیکھے گیا بھارت امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے چونکہ امریکہ جیسا ہم نے پہلے کہا ہے امریکہ کوئی دوست ہی نہیں رہا اس وقت. یہ جو ایریا ختم ہوا ہے، ایریا جس طریقے سے ایس سی او یا دوسرے میٹنگز میں امریکہ کو کوئی آپ دیکھیے شروع کیجئے. اچھا میانمار کا آیا تھا وہاں پر، میانمار کا بھی آیا، بنگلہ دیش دیکھیے، پھر پاکستان، ایران، عراق، کون کون سا ملک آپ دیکھیں گے جو اوپر تو یا سینٹرل ایشین کنٹریز دے آر باؤنڈ بائی، ان کو جو سب سے زیادہ وائٹل انٹرسٹ ہے ادھر چائنا اور رشیا، چونکہ وہ ان کے حصے بھی رہے، ان کی کلچر بھی ہے اور ان کے دے آر لینڈ لاکڈ، ان کو یہی دو کنٹریز ہے. پھر وہاں تک آپ جائیں گے کون سی کنٹری ہے جو امریکہ کا. اب یہ کنٹری جو تھی ایک تو یہ جیسے آپ نے پہلے کہا پاپولیشن اکنامی بھی ان کی بیٹر تھی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز آف دی ریجن، ملٹری پاور بھی تھا، لیکن ہینڈل جب اتنا ہوتے ہوئے اگر آپ اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کریں گے دین پرابلم سٹارٹ. مثلا یہ جو ہے اسی وجہ سے، اور ٹرمپ کی ایک اور پرابلم وہ ایگوئسٹ ہے، اس کو لگتا ہے اگر اس نے کوئی بات کی دوسرے نے اس کو ڈکلائن کیا، ایکنالج نہیں کیا، وہ ہرٹ ہوتا ہے اینڈ ہی میکس اٹ اے پرسنل پوائنٹ. یہی ایک وجہ ہے اس نے انڈیا پر ایشیا کے بہانے ایڈیشنل 25% لگائے. اب دیکھیں نا پالیسی، آپ جب اس کے اوتھ سرمنی میں یہی میڈیا والے گئے یہ کہتے ہیں آپ دوسروں کی بینڈ بجائیں گے، وہ کریں گے. ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں جو فارن آفس میں ہوتے ہیں یا بیوروکریسی میں ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ان کی تعداد ان کی ہوتی ہے جو امریکہ اور انگلینڈ میں پڑھ کر کے آتے ہیں. وہ ذہنی طور پر ان کے ایک طرح سے غلام ہوتے ہیں. وہ اپنے ملک کی بھی وہ عزت، وہ اہمیت جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور پھر ہم دوسرے ملکوں کو خوش کرنے والی سیاست بھی کرتے رہتے ہیں، فارن پالیسی. جب اپنی سوچ، اپنے فائدے، نیشنل انٹرسٹ میں امریکہ فیصلے کر سکتا، ہم کیوں نہیں فیصلے کر سکتے؟ دیکھیے ایک چیز ہمیں دیکھنا چاہے، ہم نہ انڈیویجولز، اگر آپ نے دیکھا ہے پرابلم کہاں پر سٹارٹ ہوئی ہے، جب آپ نے پہلی بار جب ٹرمپ آیا ہے، اب کی بار ٹرمپ سرکار اور ایک میسو ریلی کی گئی ہے، یعنی نیشن کے ساتھ نہیں بنائے،
इंडिविजुअल के साथ बनाया। अच्छा, यही इंडिविजुअल, इसमें एक और बात जो लोग कहते हैं कि सितंबर पिछले साल जब मोदी जी वहां गए, he was supposed to meet Trump in Florida. And उसने वहां पर दिया, my friend Modi is coming here, I'm happy to meet him. जब कैंपेन चल रही थी वहां पर, तो उस वक्त कमला हैरिस जो था ओपोनेंट, उसकी जो रेटिंग थी, इट वाज 1 or 2% मोर देन ट्रम्प। जो वहां जो करते हैं ना, आप देखते हैं हर बार वो बिल्कुल। तो किसी ने इनको शायद ये एडवाइस की थी कि मत जाइए, ही डिडंट, उसको वो शायद वो भी एक उसको हर्ट किया। अच्छा, दूसरी बात, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिकल। अगर हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है या किसी और मुल्क में, हमें क्या इलेक्शन, हमें गवर्नमेंट के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव टू कन्फाइन योर सेल्फ विद जो पॉलिसी मेकर्स है। अब दैट मीन यू गॉट इन्वॉल्वड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी यही गलती मोदी ने की, यही गलती ट्रंप ने भी की। उसने भी हाउडी मोदी के अंदर यहाँ अहमदाबाद में आकर के तकरीर की। तो अच्छा, उसको लॉटरी निकली। जी अच्छा, बिल्कुल। ये कह रहे थे जब वो आया, हालांकि पहली बार इनको कन्वे मैसेज होनी चाहिए थी जब उसने वोट टेकिंग सेरेमनी में, ही डिडंट इनवाइट हिम। बिल्कुल। इसको इनको कन्वे होना चाहिए था। और जो पहली मीटिंग थी, इट वाज अ डिजास्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ जी, वो हमने देखा। मेजर जो है कि इंडिया इज अ किंग ऑफ टैरिफ, ये चीजें है। और इसको, अच्छा, ये भी कह रहा था, ये ट्रंप ने भी कहा, वी आर अबाउट टू साइन दिस एग्रीमेंट, टैरिफ। व्हाट हैपेंड इन बिटवीन? भाई, जो चीज है, देन यू हैव टू सी द माइंड ऑफ द पर्सन, हाउ टू डील विद हिम। या कोई चीज फॉर ग्रांटेड लेना, ये जो है, इट क्रिएट समटाइम्स प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात आप देखिए कि इसके बाद ऑपरेशन के यू हैव मेड 180 डिग्री टर्न। नाउ चाइना है, ना वो है, ना ये है। भाई, इस पर असेसमेंट करो, हाउ फार यू आर गोइंग टू बी फ्रेंडली विद चाइना। बिल्कुल। ये तय करना पड़ेगा हमारे मोदी जी को, बल्कि भारत सरकार को, कि किस तरफ कहां तक जाना है, कहां नहीं जाना। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, हमारे पास वक्त खत्म हुआ। फिर हम आपसे जी, किस्मत रेखा आपको डालनी पड़ेगी कहीं। बिल्कुल। तय करना पड़ेगा कि कहां तक हम पर्सनल लें, कहां तक हम मुल्क के साथ दोस्ती करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।